बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद बांझ होने के ताने सुनने के बाद बलाखिर मुझे ये पता चला कि मेरा शौहर मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे शौहर में ये काबिलियत नहीं थी। इसके अंदर कोई मसला था, लेकिन मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए शौहर के पीछे पड़ गई। इसका इलाज करवाया, पर कुछ भी फ़ायदा न हुआ। फिर एक दिन मोहल्ले में एक इमाम साहब का चर्चा सुना कि जब वो तवीज़ देते हैं या पानी दम करके देते हैं तो ज़रूर असर पड़ता है। और इनके पास मैं गई और सारा मामला उनको बयान कर दिया। उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया और कहा कि ये पानी अपने शौहर को पिला देना, और साथ मुझे उन्होंने 3 ऐसे काम करने से मना किया जो बहुत ही मुश्किल है। पहला ये कि ये बात किसी को नहीं बतानी, दूसरा ये कि शौहर से दूर रहना, और तीसरा ये कि जब तक असर नहीं होता तुमने नहाना नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मैं औलाद के लिए सब करने को तैयार हूँ। शौहर को पानी भी किसी तरह पिला दिया, लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ कि कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर इस वक्त सुबह सुबह जब ब्याह करके अपने मेके से ससुराल में आई तो मुझ पर सबसे पहले यही फरमाइश डालेगी कि हमें एक ही साल के अंदर अंदर औलाद की खुशी चाहिए, क्योंकि मेरे शौहर का बाप बिस्तर मर्ग पर पड़ा था और मरने से पहले अपने बेटी की औलाद और उसकी शक्ल देखना चाहता था। जब कोई बिस्तर मर्ग पर पड़ जाता है तो उसकी हर बात की अहमियत बढ़ जाती है। पहले इसने ये कहा कि अपने बेटे की शादी होते देखना चाहता हूँ, जबकि इसकी बेटे की शादी करना ही नहीं चाहता था। यानी कि मेरा शौहर शादी की पहली रात मुझसे दूर भागता रहा और कहने लगा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे किसी और से भी शादी नहीं करनी। उन्होंने अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया। मैं सोचती रहती, पता नहीं ये रिश्ता कैसे निभेगा और ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। शौहर को मेरी साथ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से मुझ पर अपनी इरफाक लौटाता नहीं तो हर वक्त मसरूफ़ रहता। इसको अपनी शादी ऐसे ख़ानदान में हुई थी कि जहाँ पर कोई भी ये बात कभी सोच भी नहीं सकता था कि मर्द की वजह से औलाद ना हो रही हो, जबकि अल्लाह भी यही कहता है कि औलाद मर्द के नसीब की होती है। और साइंस ने भी ये साबित कर दिया कि औलाद मर्द की वजह से ही होती है। बेटी हो या बेटा, मर्द ही पर इन्हिसार करता है कि उसके यहाँ बेटी पैदा होगी या बेटा। लेकिन इस ख़ानदान में तो इस तरह की बात करना भी गुनाह था। सब मुझे ही कहते कि तुम में कोई मसला है, यहाँ तक कि मेरा इलाज भी शुरू करवाया। पहले हकीमों के पास धक्के खिलाए, उन्होंने भी यही कहा कि लड़की में कोई मसला नहीं है। फिर किसी के कहने पर बहुत ही काबिल डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो मेरी सास मुझसे कह रही थी कि जल्दी करें, इलाज शुरू करवा दें। डॉक्टर ने कहा, किस बात का इलाज, किस बात की दवाई दूँ मैं, कौन सा इलाज करूँ? आपकी बहू में कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर मेरी सास हैरान रह गई और कहने लगी, इसके यहाँ तो 4 महीने से औलाद नहीं हो रही और हर महीने यही कहती है कि मैं इससे नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा, औलाद क्या सिर्फ इसकी वजह से होनी है? हो सकता है आपके बेटे में कोई मसला हो, आप अपने बेटे को लेकर आएँ। इतना कहना था कि मेरी सास गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, भला मर्द में भी कोई मसला हो सकता है? डॉक्टर को भी ये बात अजीब लगी और उसने कहा कि आप लोग ये समझते हैं कि मर्द को कोई मसला नहीं हो सकता और मर्द कभी बूढ़ा भी नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखें, आजकल औरतों से ज़्यादा मर्दों के मसाइल देखने में आ रहे हैं, क्योंकि लड़कों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए औलाद नहीं हो पाती और फिर सारा मलबा औरत पर गिरा दिया जाता है। आपकी बहू को कोई मसला नहीं। अगर मैं कहूँ थोड़ा बहुत मसला है तो ये भी झूठ है। अगर आपको पोते की शक्ल देखनी है तो अपने बेटे को साथ लेकर आएँ, उनका चेकअप करवाएं, फिर पता चलेगा कि मसला कहाँ पर है। अगर कोई मसला हुआ तो इन दोनों को दवाई दी जाएगी और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने कहा कि इस तरह की बात हम नहीं करते, इस तरह से बात करना इल्ज़ाम लगाने के बराबर होता है। आप अपना इल्म अपने पास रखें, हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन जब किसी और डॉक्टर के पास गए तो उनका भी यही कहना था। हम अस्पताल में से थे जब घर से कॉल आई कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए जल्दी आ जाओ। मेरी सास के ससुराली थे, यानी कि मेरे माँ बाप के रिश्तेदार थे, वो सब बैठक में बैठे हुए थे। जब हम घर आए तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर के पास गई थी, क्या मसला है? वो लोग भी बहुत दिलचस्पी से ये बात पूछ रहे थे। तो मेरी सास ने ऐसी बात कह दी, मैं हैरान रह गई। उसने मेरे सामने कह दी, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बहू में मसला है, पर इतना बड़ा मसला नहीं है। आजकल ऐसा हो जाता है, लड़कियां शादी से पहले उल्टी सीधी चीज़ें खाती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती, इसलिए इस तरह का मसला होना तो आम सी बात है। इलाज कराएंगे, 1-2 महीने में फाका हो जाएगा, फिर अल्लाह की तरफ से कर्म हो जाएगा। रिश्तेदारों ने भी दवाएं दी, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मैं अपनी सास को देख के हैरान थी कि डॉक्टर ने इनको साफ साफ कहा कि आपकी बहू में कोई मसला नहीं, फिर भी उन्होंने सब के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। फिर मेरी एक दोस्त से मैंने इस बारे में पूछा, मैंने उसे कुछ ऐसी बातें भी बताई जो शायद किसी को ना बताती, लेकिन उसने मुझे सारी तफसील पूछी। वो डॉक्टर बन रही थी, मैंने भी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी करवा दी गई। उसने कहा, मैं अपनी बड़ी डॉक्टर से पूछ कर बताती हूँ कुछ।
میں بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ جن باتوں پہ مجھے تھوڑا بہت شک ہے اب یقین ہو گیا۔ اس نے کہا جو صورتحال تم اپنے شوہر کی بتا رہی ہو ایسا صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مرد نہیں ہوتے، تمہارے شوہر میں یہ قابلیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے مسئلہ میرے شوہر میں تھا، لیکن اب یہ بات میں کسی سے کرتی بھی تو کیسے؟ ایک دن اپنی ساس کے ساتھ بازار میں سبزی لینے جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے ایک عورت مل گئی اور کہنے لگی تم حسنین کی بیوی ہو نا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگی میں تمہارے شوہر کی چاچی ہوں، لیکن میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ شادی میں اور نہ ہی ویسے کہیں۔ وہ مجھے بہت ہی عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی کہ تم تو بیچاری اتنی حسین ہو، کس قسم کے انسان سے شادی ہوگی؟ نہ اس کی پاس عقل ہے نہ شکل ہے، اور بھی بہت کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگی تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، لیکن بس میں نہیں کہنا چاہتی۔ تمہارے ماں باپ نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا، اٹھا کر تمہاری شادی ایسے مرد سے کر دی جو تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب ان کو سب کچھ پتہ تھا۔ اگر میرے شوہر کی چاچی کو پتہ تھا کہ میرے شوہر میں یہ قابلیت نہیں تو پھر میری ساس کو بھی پتہ ہوگا۔ پر میری ساس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اور مجھے بدنام کرنے کے لیے ان کو کیا مل جانا تھا؟ اپنے بیٹے کی عزت رکھ رہی تھی لیکن میری عزت نہیں رکھ رہی تھی، پر میں نے بھی ان کے بیٹے کی عزت کی۔ ابھی میں اس عورت سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ میری ساس کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ میری ساس نے مجھے بازار میں باتیں سنانا شروع کر دی کہ یہ کیا کر رہی ہو، کیونکہ اس عورت سے بات کر رہی تھی، اس کے پاس کیوں کھڑی تھی یہاں پر؟ میں نے کہا یہ تو حسنین کی چاچی ہے۔ تو کہنے لگی یہ اس کی چاچی نہیں، یہ منحوس ہے، اور تمہیں اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ اور آئندہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ وہ بھی غصہ ہونے لگی اور میری ساس اور اس عورت میں لڑائی ہوگی۔ کہنے لگی بڑی ہی ظالم ہو، کسی اور کی بیٹی کے نصیب جلا رہی ہو، تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اپنی بہو کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے بیٹے میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے؟ وہ اسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہو، جانے وہ کس قسم کی عورت تھی جس کو ہمارے گھر کی ہر بات کا پتہ تھا۔ بازار میں کھڑے لوگ بھی ہماری طرف دیکھنے لگے کہ کس طرح بڑی عورتوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں۔ میں اپنی ساس کو روکتی تو میری ساس نے مجھے بھی دھکا دے دیا، میں ایک طرف گری اور میرے سر پہ چوٹ لگ گئی۔ لیکن میری ساس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا میرا بیٹا جیسا بھی ہے تمہارے ان 3 بیٹوں سے بہت اچھا ہے، ان میں سے ایک نشئی ہے، دوسرا دھوکے باز، تیسرا لوگوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے۔ اس لیے اسے بھی غصہ آ گیا، شاید یہی اس کے گھر کی جانتی تھی۔ تم نے تو ایک ہی بیٹا پیدا کیا اور وہ ایسا، تمہارے اندر تو جان ہی نہیں تھی۔ ایسے بچے تو ان کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو کسی جرم کی سزا ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے شادی سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو، تبھی تم کو ایسی اولاد ملی، تبھی تو تمہارے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا۔ جہاں تو لڑائی حد سے بڑھ گئی، بازار والوں کو بیچ میں آ کر چھڑوانا پڑا۔ گھر آئے تو میرا شوہر بھی موجود تھا، مجھے دیکھ کر بولا یہ کیا، زخم کیسے لگ گیا؟ تو میری ساس نے کہا تمہاری بیوی کی وجہ سے سب ہوا ہے، یہ ان لوگوں سے باتیں کر رہی تھی جس نے میرا گھر برباد کیا۔ میرا شوہر مجھ پہ غصہ کرنے لگا۔ میں حیران رہ گئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، غلطی خود کرتے ہیں غصہ مجھ پر نکالتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے کہا وہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، اس لیے ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا، انہوں نے خود ہی مجھے بلایا تھا، مجھے لگا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، اس لیے میں نے بات کر لی۔ میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے کہ میرا شوہر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ غلطی اس کی ہے، اور میری ساس رہتی دنیا تک یہ بات نہیں مانتی، بلکہ وہ پورے خاندان میں مجھے ہی بانجھ مشہور کر چکی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محلے میں بہت بڑے پیر صاحب آئے ہیں جو کہ ایسا تویز لکھتے تھے جس سے دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس جانے کے لیے مجھے گھر سے اجازت نہیں ملتی تھی۔ میں نے سوچا اکیلی ہی چلی جاتی ہوں، اپنے گھر جانے کا بہانہ کیا۔ امام صاحب کو دیکھا تو واقعی بہت اللہ والے لگ رہے تھے، چہرے پر بہت نور تھا۔ میرے بتانے سے پہلے پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ اکیلی ہو، کچھ چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے اولاد چاہیے لیکن میرے شوہر میں قابلیت نہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میں پانی دم کر کے دوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم یہ پانی اپنے شوہر کو پلانا، لیکن غلطی سے بھی یہ پانی خود نہ پینا اور نہ کسی اور کو پلانا، یہ صرف تمہارے شوہر کے لیے ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ نندر کے طور پر کچھ پیسے دینے ہوں گے۔ پیسوں کا انتظام کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، سوچا اس سے پہلے کہ شوہر سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں، اور کہا کہ 4-5 مہینے ہو گئے میں بہت ساری ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، سب نے یہی کہا ہے کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے مسئلہ آپ کے اندر ہو، ڈاکٹر کے پاس چلیں میرے ساتھ، یہ بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، امی کو بھی نہیں، اگر تھوڑے علاج سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا ہی برا ہے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر ہمیں کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوگی، ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے گی، امی کو یہ بات نہیں بتائیں گے، اگر بتائی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گی۔
مجھے لگا میرا شوہر سوچے گا میری ہم سفر ہے، میری زندگی کے ساتھی ہے اور مجھے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، لیکن ابھی میری بات منہ میں ہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا، شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ مجھ میں قابلیت نہیں؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں؟ تو نے راستے میں امی کو کیا کہا کہ گھر میں کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں بھانج ہوں؟ خود بھانج ہے اور مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ میں قابلیت نہیں، شرم نہیں آتی تجھے؟ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر سے جھوٹ بولا تھا، میں نے بھی غصے میں کہہ دیا، تمہاری ماں جھوٹی ہے جس نے سارے خاندان میں جھوٹ بولا، تمہارا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ میں صبح تک بے ہوش پڑی رہی، لیکن کسی نے مجھے اٹھایا بھی نہیں، خود ہی اٹھی اور منہ دھو کر اپنے زخم چھپا کر باہر آ گئی۔ ایک گلاس پانی پیا تو دن کو سکون آیا، سوچنے لگی کس دنیا میں آ گئی ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنا زیور اٹھایا اور کہا کہ یہی نظر آنے کے طور پر بابا جی کو دے دوں گی، لیکن اپنے شوہر کو پانی ضرور پلاؤں گی، آخر موقع دے دوں گی اپنے شوہر کو، اس کے بعد کچھ نہ ہوا تو پھر بھی یہ رشتہ ختم کر دوں گی، کیونکہ ایسے خاندان اور ایسے گھر میں رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں جو مجھے بدنام کر رہے ہیں۔ بابا جی کے پاس گئی اور ان سے پانی دم کروایا، ان کو اپنے سونے کا سیٹ دیا۔ بابا جی نے کہا رات میں یہ پانی اپنے شوہر کو پلانا اور صبح تک اثر ہو جائے گا۔ میرے شوہر کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، اس نے مجھ سے معافی تک نہ مانگی، یہ بھی نہ پوچھا کہ میں نے تمہیں اتنا مارا تم ٹھیک ہو کہ نہیں، لیکن مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی پیش آنا تھا، کیونکہ مجھے کسی بھی طریقے اس کو یہ پانی پلانا تھا، اس لیے میں نے اس سے سارا دن اچھے سے بات کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، تم کو معاف کیا، اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیسے طوفان چل رہے تھے، غلطی میری نہ تھی، مار بھی مجھے پڑی اور معافی بھی میں نہیں مانگی۔ میرے شوہر نے کہا تم شکل و صورت کی اچھی ہو اس لیے مجھے اچھی لگتی ہو، اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، اس طرح کی باتیں کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرتا، تم کون سے مرد ہو، لیکن ایک دفعہ تمہیں موقع ضرور دوں گی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میری غلطی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے دن بھر اچھے سے بات کی اور رات کے وقت اسے باتوں باتوں میں وہ پانی پلا دیا۔ ویسے بھی اس کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے پانی ضرور پیتا تھا، اس لیے پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، تو میں اپنے گھر میں رکھا تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا اور امی کو بھی خوش رکھا۔ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی امی سے کرتا ہوں اور میں نے دعا مانگی ہے کہ اگر اس کے ذریعے تو نے میرے شوہر کو شفا دے دی ہے میرے رب، تو اس کو شفا دے دے تاکہ ہمارا رشتہ بچ جائے۔ لیکن جو صبح ہوا دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میرے شوہر کی حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی، وہ عجیب طریقے سے باتیں کر رہا تھا اور مجھے ہلا رہا تھا۔ اسی بات پر میری آنکھ کھلی، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹر نے جو مجھے بتایا سن کر میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو زہر دیا گیا ہے۔ میری ساس مجھ پر الزام لگا دیا، یہی اس کے کمرے میں تھی، یہ اس کا کھانا پینا دیکھتی ہے، اسی نے میرے بیٹے کو زہر دیا۔ اس نے میرے بیٹے پر یہ الزام لگایا کہ اس میں قابلیت نہیں اور اب اس کو زہر دے دیا، لیکن دراصل میں بات سمجھ گئی تھی، کیونکہ میں بابا جی کے آستانے سے نکلتے ہوئے میں نے اسی عورت کو دیکھا تھا جس عورت کی لڑائی میرے ساس کے ساتھ ہو رہی تھی، شاید وہ بابا جی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور انہوں نے پانی میں زہر ڈال دیا ہو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میں نے یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کی جان لینے کے سبب بن جاؤں گی۔ دعا کرنے لگی میرے شوہر کو کچھ نہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ حالت بہت بری ہے اور پھر اچھی خبر بھی سنائی کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ ساری رات میری ساس بار بار کہہ رہی تھی میرے بیٹے کو ہوش آیا تو تمہیں فارغ کروا دوں گی۔ شوہر کو ہوش آیا تو مجھے لگا وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی بولے گا، لیکن اس نے مجھے اندر بلایا اور مجھے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا۔ میں نے ساری بات بتا دی، میں نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے پانی دم کروانے گئی تھی، شاید اسی عورت نے آپ کے پانی میں زہر ملا دیا ہو۔ میرے شوہر نے کوئی بات نہ کی مجھ سے اور کہا کہ کمرے سے چلی جاؤ۔ جب میرا شوہر واپس آ گیا گھر تو اس نے کچھ دن بعد اس سارے معاملے کی تہہ تک جا کے یہ بات نکالی اور پھر جا کر اپنا چیک اپ بھی کروایا۔ اس نے موت کو دیکھا تھا، اس لیے کچھ بدلا بدلا سے لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سے یہی کہا کہ اس میں یہ قابلیت نہیں ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس نے مجھے رپورٹ دکھائی تو میں حیران رہ گئی، لیکن جب اس نے میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑایا تو ایک پل کے لیے مجھے لگا وہ مجھے طلاق دے رہا ہے، لیکن جب اس کا کاغذ دیکھا تو وہ رپورٹ تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تم ٹھیک کہتی تھی، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم میرا ساتھ دیا، لیکن تم بھی دشمنوں کی چال میں آ گئی۔
اس میں تمہاری غلطی نہیں۔ میری ساس نے شور ڈالا رکھا کہ اس کو طلاق دے دو، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ پر میرا شوہر اس کے سامنے بول اٹھا، کیوں کسی اور کی لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے آپ نے؟ میں تو اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر یہ چاہتی ہے تو میں اس کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی اور سے شادی کرے۔ میں تو اس کو اولاد جیسی نعمت، اولاد جیسی خوشی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں کسی اور کو بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا۔ میری ساس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب باتیں جو تمہارے دماغ میں اس نے ڈالی ہیں، بھول جاؤ ان سب باتوں کو۔ لیکن میرے شوہر کو حقیقت معلوم تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، جیسی بھی زندگی گزرے میں اس کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ میرے شوہر کے دل میں میری عزت بڑھ چکی تھی اور اس کے بعد وہ ایک بدلا ہوا انسان بن گیا۔ اور وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے، مجھ سے پیار محبت بھی کرتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے، اور میں کبھی سوچتی ہوں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی کرم ہو جائے اور ہم کو اولاد مل جائے، لیکن اگر نہ ملی تو میرے لیے میرا شوہر کافی ہے۔ میرے شوہر نے اس امام صاحب کو پکڑوایا اور اس نے گواہی دی کہ اس عورت نے مجھے زہر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اس لڑکی کو پانی میں ڈال کر دینا ہے، کیونکہ میں اس کے شوہر کی جان لینا چاہتی ہوں۔ اس کو جیل میں بھجوایا گیا اور اس عورت پر بھی میرے شوہر نے کیس کیا۔ یہ بات گھر والوں کو بتائی، لیکن میری ساس کی زبان پر وہی بات تھی اور اس گھر میں بہت زیادہ میں ٹینشن میں تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ 3 مہینے بعد وہ مجھے لے کر الگ ہو جائے گا، اور اب ہم اسی کام میں لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میرے شوہر کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا، اس کے بعد وہ بدل گیا تھا اور اسے اپنی کمی کا بھی پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے جاننے کے بعد کیا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ پہلے تو وہ اپنی جگہ پر فرعون بنا ہوا تھا، پھر بھی اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ کم سے کم وہ میری عزت کرتا تھا اور میری بہت ساری باتیں بھی مانتا تھا اور میری ہر بات کا خیال بھی رکھتا تھا اور مجھے بہت عزت دیتا تھا۔